बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मुंतखब अहदीस। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करते हैं कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी सहाबी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब हम कब्र के पास पहुँचे, जो कि अभी खोदी नहीं गई थी, नबी करीम वहाँ कब्र की तैयारी के इंतज़ार में तशरीफ़ फरमा हुए। आपके इर्द गिर्द हम भी इसी तरह मतवज्जा होकर बैठ गए, गोया कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। आपके हाथ में लकड़ी थी जिससे ज़मीन को कुरीद रहे थे, जो किसी गहरी सोच के वक्त होता है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया, 2 या 3 मरतबा फरमाया, अज़ाब कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। फिर अरशाद फरमाया, अल्लाह का मोमिन बंदा इस दुनिया से मुंतकिल होकर जब आलम बरज़ख में पहुँचता है, यानी कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। वो उसको बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं, तुम्हारा दीन क्या है? वो कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि ये आदमी जो तुम में नबी बनाकर भेजे गए हैं, यानी हज़रत मोहम्मद, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहता है, वो अल्लाह ताला के रसूल हैं। फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हें ये बात किसने बताई, यानी तुम्हें उनके रसूल होने का इल्म किस ज़रिए से हुआ? वो कहता है कि मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया, उसको सच माना। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन बंदा फरिश्तों के सवालात के जवाब जब इसी तरह ठीक ठीक दे देता है, तो एक मुनादी आसमान से निदा देता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से ऐलान कराया जाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, लिहाजा उनके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो और उसे जन्नत का लिबास पहना दो। उसके लिए जन्नत में एक दरवाज़ा खोल दो। वो दरवाज़ा खोल दिया जाता है और इससे जन्नत की खुशबू आती है और जन्नत की खुशगवार हवाएं खुशबू लेकर आती हैं, और कब्र उसके लिए हद निगाह तक खोल दी जाती है। ये हाल तो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मरने वाले मोमन का बयान किया। उसके बाद आपने काफिर की मौत का जिक्र किया और फरमाया कि काफिर का क्या बनता है कि मरने के बाद उसकी रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है। फिर उसके पास भी 2 फरिश्ते आते हैं। वो उसको बैठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वो कहता है कि हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है? वो कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे कहते हैं कि ये आदमी जो तुम्हारे अंदर बहैसियत नबी के भेजा गया था, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल था? वो फिर भी यही कहता है कि हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। इस जो सवाल जवाब के बाद आसमान से एक पुकारने वाला पुकारता है, अल्लाह ताला की तरफ से पुकारता है कि इसने झूठ कहा, इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो, उसे आग का लिबास पहना दो। उसके लिए दोज़ख का एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। चनाचा ये सब कुछ कर दिया जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख के इस दरोगे से दोज़ख की गर्मी और झुलसाने वाली हवाएं इसके पास आती रहती हैं, और कब्र इस पर इतनी तंग कर दी जाती है कि जिसकी वजह से उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। काफर के बारे में यूं कहना कि उसने झूठ कहा, इसका मतलब ये कि काफर का फरिश्तों के सवाल जवाब में अपने अंजाम होने को ज़ाहिर करना झूठ है, क्योंकि हकीकत में वो अल्लाह ताला की तौहीद, उसके रसूल और दीन इस्लाम के मुनकर था। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत बादतरीन आदमियों पर क़याम होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले दज्जाल मेरी उम्मत में निकलेगा। वो 40 साल तक ठहरेगा। इस हदीस को रिवायत करने वाले सहाबी
حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب 40 سے 40 دن ہے یا 40 سال۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے، گویا کہ وہ عروہ بن مسعود ہیں، یعنی ان کی شکل و صورت حضرت عروہ بن مسعود سے ملتی جلتی ہوگی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو پکڑ کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ ایسے رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ مالک شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، جس کا یہ اثر ہوگا کہ روح زمین پر کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہو۔ اس ہوا سے تمام اہل ایمان ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے گا تو یہ ہوا وہاں پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دے گی۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے، جن کے دل میں ایمان بالکل خالی ہو جائے گا۔ ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی ہوگی، یعنی جس طرح پرندے اڑنے میں پھرتیلے، اسی طرح یہ لوگ اپنی غلط خواہشات کو پورا کرنے پھرتی دکھائیں گے اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے میں درندوں والی عادت ہوگی۔ بھلائی کو بھلا نہیں سمجھیں گے، برائی کو برا نہ جانیں گے۔ شیطان ایک شکل بنا کر اس کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا، کیا تم میرا حکم نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گے، تو ہم کیا آپ کا حکم نہیں مانتے؟ یعنی جو تم کہو گے ہم وہ کریں گے۔ تو شیطان انہیں بتوں کی پرستش کا حکم دے گا اور وہ اس کی تعمیل کریں گے۔ اسی وقت اس پر روزی کی فرمانی ہوگی اور ان کی زندگی بظاہر بڑی اچھی عیاش و نشاط والی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا۔ جو کوئی اس سور کی آواز کو سنے گا، اس آواز کی دہشت سے خوف سے بے ہوش ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا سر جسم پر سیدھا قائم نہ رہ سکے گا، بلکہ اس کی گردن ادھر ادھر ڈھلک جائے گی۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا اور جس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا، وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو مٹی سے درست کر رہا ہے۔ وہ بے ہوشی اور بے جان ہو کر گر جائے گا، یعنی کہ مر جائے گا۔ دوسرے سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہلکی سی بارش برسائیں گے، ایسی جیسے کہ شبنم۔ اس کے اثر سے انسان کے جسم میں جان پڑ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ لوگوں، اپنے رب کی طرف چلو، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں اصحاب میدان میں کھڑا کرو، کیونکہ ان سے پوچھ ہوگی اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر حکم ہوگا ان میں سے دوزخیوں کو نکال لو۔ عرض کیا جائے گا کہ کتنے میں سے کتنے؟ حکم ہوگا ہر 1000 میں سے 999۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس روز کی سختی اور لمبائی کا تقاضا یہی ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اگرچہ حقیقت میں بچے بوڑھے نہ ہوں گے۔ اور یہی وہ دن ہوگا جس میں پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ خاص قسم کی تجلی ظاہر فرمائیں گے۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے تو اس بات سے وہ اتنے پریشان ہوئے کہ چہروں کے رنگ بدل گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ 999 جہنم میں جائیں گے، وہ یاجوج ماجوج اور ان کی طرف سے کفار اور مشرکین میں سے ہوں گے، اور 1000 میں سے جو ایک جنت میں جائے گا وہ تم میں سے ہوں گے اور تمہارا طریقہ اختیار کرنے والوں میں سے ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے خوش اور چین سے رہ سکتا ہوں، حالانکہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لے لیا ہے اور اس نے کان لگا رکھا ہے کہ کب اس کو سور پھونکنے دینے کا حکم ہو اور وہ سور پھونک دے۔ صحابہ کرام نے اس بات کو بھاری محسوس کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ توکلنا، کہتے رہا کرو، جن کا ترجمہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ حضرت مقدار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ قیامت کے دن سورج مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس سے گویا صرف 1 میل کی مسافت کے بقدر ہو جائے گا، اور اس کی گرمی سے لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے برے ہوں گے اس قدر اس کو پسینہ زیادہ آئے گا۔ بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، اور بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، اور بعض کا ان کی کمر تک ہوگا، اور بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ مبارک پر اشارہ سے فرمایا کہ اس کا پسینہ یہاں تک رہا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ 3 قسمیں میں اٹھائے جائیں گے: پیدل چلنے والے، سوار، منہ کے بل چلنے والے۔ تو عرض کی گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، منہ کے بال کس طرح چل سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بال چلایا ہے وہ ان کو منہ کے بال چلانے پر بھی یقیناً قدرت رکھتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو، یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہر ٹیلے، ہر کانٹے سے بچیں گے۔ حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ اس طرح کلام فرمائیں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا، جب اپنی داہنی جانب دیکھے گا تو اپنے مال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، جب اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو اسے اپنے مال کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ لہذا دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کر کے ہی بچا جا سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آسان حساب کا کیا مطلب؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بندے کے اعمال نامہ پر نظر ڈالی جائے، پھر اس سے درگزر کر دیا جائے، کیونکہ اے عائشہ، اس دن جس کے حساب میں پوچھ گچھ کی جائے گی وہ تو ہلاک ہی ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعد خدری روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن جو کہ 50,000 سال کے برابر ہے کیسے کھڑا رہنے کی طاقت ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے کھڑا ہونا اتنا آسان کر دیا جائے گا کہ وہ دن اس کے لیے فرض نماز کی ادائیگی کے بقدر رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عوف بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا، یا تو اللہ تعالیٰ میری آدھی امت کو جنت میں داخل فرمائیں گے یا سب کے لیے میری شفاعت کرنے کا حق دے دیں گے۔ تو میں نے حق شفاعت کو اختیار کر لیا تاکہ سارے ہی مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کوئی محروم نہ رہے۔ چنانچہ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف میری امت کے لوگوں کے لیے مخصوص ہوگی، دوسری امتوں کے لیے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔